अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है यूएफओ, खलाई मखलूक और एलियंस के बारे में। यूएफओ कहा जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। इंसान के लिए सैकड़ों हज़ारों सालों से ये एक मुअम्मा, ये एक पहेली रही है कि क्या खलाई मखलूक का वजूद है या नहीं है। क्या खलाई मखलूक अगर वजूद है तो वो कहाँ पर हैं, कायनात के किस कोने के अंदर वो रहते हैं या उनका सैयारा है, और वो क्या दुनिया पर आते रहते हैं। अगर आते हैं तो दुनिया के किस मुल्क के साथ उनका कांटेक्ट है या कांटेक्ट में हैं भी या नहीं भी हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ किस स्ट्रक्चर, किस फॉर्म के अंदर पाई जाती है, उनके कितनी फॉर्म्स दुनिया का चक्कर लगा सके हैं, और वो क्या हमसे ज़्यादा एडवांस हैं या हमसे पीछे पड़े हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं या बहुत बड़ी साइज़ के अंदर पाए जाते हैं। जबकि दुनिया में जहाँ पर उनको देखा गया, जहाँ पर उनके बारे में रिसर्च की गई, इन्वेस्टिगेट की गई, कई प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए, उनकी रिसर्च के बारे में उनको क्यों बंद किया गया, और दुनिया में जितने भी लोगों ने खलाई मखलूक और यूएफओस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, या तो उनको गुम कर दिया गया या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया, या फिर जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए उनको भी जो है वो बंद किया गया। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये जो यूएफओस की मिस्ट्री है, ये जो खलाई मखलूक की कहानी है, इसको मैं रिवील करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने सब सबूत, हकाइक और जो है वो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन रखूँगा, और फिर आपको इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस के अंदर ये बावर करवाने की कोशिश करूंगा कि फ़ैसला आपके हाथों में है कि आप बताएं कि खलाई मखलूक का वजूद है, नहीं है, अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, इससे पहले कि हम खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियाँ या यूएफओस को डिस्कस करें, मैं थोड़ा सा आपको कायनात के बारे में बता दूं कि अब तक हमारे पास जो है वो यूनिवर्स की थ्योरी थी, और अब तो हमारे पास मल्टीवर्स की थ्योरी आ गई है, जिसमें ये बताया गया है कि बिग बैंग भी बहुत दफ़ा हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, जिनमें से एक बिग बैंग की बात करें तो फिर जिससे हमारी कायनात वजूद में आई, और इस हमारी कायनात के अंदर जो है ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। इन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ में अगर हम मिल्की वे की बात करें तो हमारी गैलेक्सी, हमारी कहकशां जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें भी ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन स्टार्स में से, ट्रिलियंस स्टार्स में से अगर एवरेज साइज के एक स्टार की बात करें तो उसे हम सन कहते हैं। हमारे सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड तक पहुंचती है, और अगर हम स्पेस की खला की बात करते हैं तो हमेशा लाइट की स्पीड की बात की जाती है, बिकॉज कि अगर आपने स्पेस में ट्रेवल करना है तो आप स्पीड ऑफ लाइट से ही बात करेंगे, ट्रेवल करेंगे, वरना कोई और तरीका नहीं है। तो रोशनी सूरज से ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। अगर रोशनी, लाइट की स्पीड की बात करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रोशनी अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल कर रही है तो सूरज हमसे कितना दूर होगा कि उसकी रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड तक दुनिया तक पहुंच रही है। जनाब, सूरज से थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो दूसरे नंबर पर जो करीब तरीन हमारे जो तारा है, जो सितारा है, जिसे आप कह सकते हैं स्टार, वो है अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी की अगर बात की जाए तो वो सेकंड नियरेस्ट स्टार कहलाता है, और 4.37 लाइट ईयर हमसे दूर है। रोशनी जब 4 साल सफ़र करेगी तब जाकर अल्फा सेंटोरी की जो है वो रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज रात अगर अल्फा सेंटोरी अपनी जगह से गुम हो जाए, फर्ज करें, तो 4 सालों तक वो हमें दिखाई दे रहा होगा, चूंकि रोशनी सफ़र करती हुई आएगी, उसका वजूद वहीं मौजूद होगा, और 4 सालों के बाद वो गुम हो जाएगा, हालांकि वो आज गुम हुआ था। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं, लेकिन अगर अल्फा सेंटोरी आप मुझसे पूछें कि सर क्या उसके गिर्द कोई सयारा, कोई प्लेनेट है, तो आपको बता दूं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी नाम का एक सयारा है जो अल्फा सेंटोरी के गिर्द चक्कर लगाता है। ये भी ज़मीन की अर्थ की एवरेज की साइज़ का एक सयारा है, जिसका एटमॉस्फेयर इतना कोई रिलायबल लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। इससे हम नहीं कर सकते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा सा आगे जाएं
تو ہمارے پاس کیپلر نام کی ایک سیریز آف اسٹارز آتے ہیں. یہ کیپلر اگر ہم بات کریں گے تو بہت سارے ہیں. ان کیپلرز میں جو ہمارے جو ایگزیکٹلی جو زمین کی طرح کا سیارہ کیپلر ہے، کیپلر اسٹارز بھی ہیں اور ان کے سیارے بھی ہیں جو ان کے گرد چکر لگاتے ہیں. لیکن اگر ہم سیاروں کی بات کریں جو بالکل زمین کی طرح کا ہے، جسے کیپلر 452b کہا جاتا ہے، جو کزن آف ارتھ بھی کہلاتا ہے، جو ایگزیکٹلی زمین کی طرح ہے، اس کا ایٹماسفیئر ارتھ کی طرح کا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ان کو 99% یقین ہے کہ وہاں پر لائف ممکن ہو سکتی ہے. دیکھیے ناظرین، جو ہمارے پاس یہ جو 452 جو ہے وہ کیپلر بی 452b کے نام سے جو کیپلر ہے، یہ اگر اس کے مفاصلے کی بات کریں تو قریباً 1400 لائٹ ایئر ہم سے دور ہے. مطلب اگر اس سیارے پر الفا 452b پر اگر زندگی موجود ہے، ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف، ایلینز، خلائی مخلوق موجود ہیں، اور وہاں سے اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے وہ سگنل ہماری طرف بھیجتے ہیں زمین کی طرف، تو 1400 سال بعد وہ سگنل زمین تک پہنچے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کائنات کتنی زیادہ وسیع ہے، اور ہماری گلیکسی کی ہی بات کر لیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور ہماری گلیکسی کے اندر بلینز آف پلینٹ، سیارے موجود ہیں، بلینز کی تعداد میں، اور ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک روشنی جب لاکھوں سال سفر کرتی ہے تب جا کر پہنچے گی. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک سیارے سے لے کر دوسرے سیارے تک، ہمارے سولر سسٹم میں نہیں، کسی دوسرے سسٹم کے سیارے تک کتنا زیادہ مفاصلہ ہے. یاد رکھیے گا، ہم اسپیس میں اگر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے آج کل کے جہاز، راکٹ وغیرہ کسی کام کے نہیں ہیں. ہمیں اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا ہوگا، یا پھر اسپیڈ آف لائٹ میں بھی کوئی، میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی لاکھوں سال لگ جائیں گے. اگر آپ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک پہنچنے میں لاکھوں سال لگیں گے. آپ کو جو رات کو ستارے نظر آتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں، یہ ستارے ہم سے لاکھوں لائٹ ایئرز دور ہیں. اگر یہ آج کی رات تمام کے تمام یہ جو ستارے ہیں گم بھی ہو جائیں اپنی جگہ سے آج کی رات، تو لاکھوں سالوں تک ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. ان کا وجود یہیں پر موجود ہوگا، یہ چمک رہے ہوں گے چونکہ ان کی روشنی زمین کی طرف آ رہی ہوگی، سفر کر رہی ہوگی. اور پھر لاکھوں سال کے بعد ایک ایونٹ ہوگا، یہ گم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان میں ڈسٹرکشن ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ یار یہ ستارے کہاں ٹوٹ رہے ہیں، کہاں گم ہو رہے ہیں. اور وہ جو واقعہ ہوگا جو لاکھوں سال بعد ہمیں زمین سے نظر آ رہا ہوگا، وہ تو آج رات ہوا تھا، چونکہ روشنی نے ٹائم لیا سفر کرتے ہوئے. تو یہ ستارے ہم سے اتنی زیادہ دور ہیں. تو ناظرین، جب بھی ہم اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم روشنی کی رفتار کی بات کرتے ہیں، لیکن روشنی کی رفتار بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کم پڑ رہی ہے. اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر ٹریول کرنا ہوگا تو آپ کے پاس ورم ہول ہیں، یا پھر آپ کے پاس بلیک ہول ہیں. بلیک ہول میں سے آپ ایک گلیکسی میں سے دوسری گلیکسی، یا ایک یونیورس میں سے دوسری یونیورس کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بھی ہائپوتھیسز ہیں، تھیوریز ہیں، لیکن ان پر کام ابھی ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم ایلینز کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں، اڑن تشتریوں کی بات کرتے ہیں، ارتھ پر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں آج تک مفروضے ہیں کہ بھائی وہاں پر اس علاقے سے ان گورنمنٹ کا جو ہے وہ اڑن تشتری، خلائی مخلوق یا یو ایف او سے کانٹیکٹ ہے، جس میں ایریا 51 ہے امریکہ کا، برمودا ٹرائنگل ہے، اور اس طرح کی بہت ساری لوکیشنز ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایلینز آتے رہتے ہیں اور وہ دنیا کا وزٹ کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا ایک بڑا ایک حلقہ ہے جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مفروضے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ بچوں کو فلم یا پھر کارٹونز میں دکھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے خلائی مخلوق، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے بہت سارے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، جس میں امریکہ جو ہے ایک اڑن تشتری، ایک امریکہ کے جو ایئر فورس کے جو جہاز ہیں وہ اڑن تشتری کو لے کر جا رہے ہیں افغانستان وار میں، جو شاید خراب ہو گئی تھی عراق وار کے اندر، اور بہت ساری لوکیشنز پر. یا پھر پینٹاگون کے اندر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس، جو امریکہ کے اندر وائٹ ہاؤس ہے، اس کے گرد بھی خلائی مخلوق جو ہے وہ اس کے سوسرس دکھائے گئے تھے،
اور وہ بھی فوٹیجز دنیا کے اندر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ بھائی یہ دیکھیے کہ وائٹ ہاؤس کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ ایلینز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نہ جانے کتنی ویڈیوز، فوٹیجز اور فوٹوگرافز اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو آپ کو یہ بھی دلائل اور حقیقتیں اور ثبوت پیش کر رہی ہوں گی کہ ان کا کوئی خلائی مخلوق UFOز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بہت سارا دنیا کا بہت بڑا حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا وجود ہے، اور وہ ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، ایسے ایویڈنسز پیش کرتے ہیں، ریسرچ پیش کرتے ہیں جس میں سے ان کے خلائی مخلوق کے وجود کا بھی کسی حد تک انسان کو یقین ہوتا ہے۔ یہ تو میں آپ پر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ بھائی آپ اس ویڈیوز کی سیریز کو دیکھ کر آخر میں فیصلہ کیجیے گا کہ بھائی آپ کس جو ہے انجام تک پہنچے کہ ان کا وجود ہے بھی یا نہیں بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنس، جہاں تک سائنس اور ریسرچرز کا وجود ہے، تو ایک مزے کی آج آپ کو اس سیریز کے اندر بات بتاؤں کہ ہمارے پاس DMT نام کی ایک ڈرگ ہے، DMT۔ اس ڈرگ یہ ہمیں پلانٹس میں سے ملتی ہے، اینیملز میں سے بھی کچھ ملتی ہے، لیکن زیادہ تر پلانٹس میں سے ملتی ہے۔ برازیل کے اندر ایمیزون کے جو جنگلات میں اسپیسیفک ٹائپ کے پلانٹس پائے جاتے ہیں ان میں سے یہ ڈرگ نکالی جاتی ہے، یہ کیمیکل کمپاؤنڈ نکالا جاتا ہے، اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں وہ اس کو یوز بھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر DMT بینڈ ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بینڈ ہے، لیکن اس سے آج تک کوئی انسان مرا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں DMT کی ڈرگ کو بینڈ کیا گیا ہے۔ اس ڈرگ کی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے اس کیمیکل کمپاؤنڈ کو استعمال کیا ہے، DMT کو، وہ کہا جاتا ہے کہ ہیلوسینیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ خام خیالی خوابوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے دماغ میں مختلف کلرز نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہے سپرفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایلینز ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے اس ڈرگ کو استعمال کیا، 15 منٹ کے وزٹ کے بعد جو ہے وہ جب وہ ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم موت کے بالکل قریب پہنچے، اور موت کے جب قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایلینز ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کیا، اور ہم نے ان سے ڈسکشن کی، ان کو دیکھا اور ان کو آبزرو کیا، اور ہم نے بہت سارے کلرز دیکھے، ہم ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں ٹریول کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ سپر نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں، مافوق الفطرت جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بائیولوجیکل آپ مجھ سے پوچھیں کوئی ایسی بات کہ سر اس DMT کے پیچھے کیا کہانی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو پینیل گلینڈ ہے، جس کو انسان کی تیسری آنکھ کہا جاتا ہے، یہ DMT کا کیمیکل کمپاؤنڈ اس پینیل گلینڈ سے مل کر انسان کے جو دماغ پر ہے وہ اس طرح کا اثر چھوڑتا ہے، اور پھر جس میں انسان جو ہے وہ خلائی مخلوق یا دوسری چیزوں سے بات کرنے کی دعویٰ کرتا ہے۔ تو بہت ساری دنیا کے اندر اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً سیریز کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا الیگزینڈر جو ہے وہ وائگرز۔ یہ پینٹر تھا، یہ جو ہے وہ اسٹروناٹ تھا، اور اس نے دنیا میں سب سے پہلے جو سوسر کی پینٹنگز ہوتی ہیں UFOز کے خلائی مخلوق کی، وہ پینٹ کی تھی، اور اس نے بنانے کی بھی کوشش کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کسی حد تک ہٹلر بھی چاہتا تھا کہ وہ سوسرز بنائے، اور اپنے ایئر فورس کو، جرمنی جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران کے بھائی ایئر فورس نے استعمال کی تھی، جرمنی کے ہٹلر کی ایئر فورس جو تھی اس نے ان سوسرز کو استعمال کیا تھا۔ دیکھیں، بہت سارے مفروضے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ابھی آپ کو کچھ سال پہلے کی بات بتاؤں کہ نیوزی لینڈ نے 4000 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ پیش کی تھی آفیشلی کہ بھائی ہم نے بہت ساری جگہوں پر خلائی مخلوق کو دیکھا ہے، ان کے فوٹیجز بھی تھے، ان کی ویڈیوز بھی تھی، اور ان کے جن لوگوں نے دیکھا تھا UFO کو ان کے انٹرویوز بھی موجود تھے، اور وہ بھی انٹرنیٹ پر کافی عرصے تک موجود تھے، اور اس نے دنیا میں تہلکہ مچایا تھا۔ لیکن میں نے یہ بات جو اسٹارٹ کی آپ لوگوں سے ٹھیک آج سے 4-5 دن پہلے، یہ 27 جو ہمارے پاس اپریل گزرا ہے 2020، اس میں امریکہ نے آفیشلی جو پینٹاگون نے ریلیز کی تھی 3 فوٹیجز UFO کی خلائی مخلوق کے جہازوں کی، کہ بھائی ہماری ایئر فورس اور نیوی نے جو ہے وہ UFO کو دیکھا ہے، اور یہ اس کی ویڈیوز ہیں۔ تو وہاں سے بات ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ بھائی امریکہ نے بھی آخر آفیشلی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم نے UFO کو دیکھا ہے، اور ہم نے ان سوسرز کو، فلائنگ آبجیکٹس کو آبزرو کیا ہے۔
تو میں اپنے نیکسٹ جو ہے وہ آپ کو سیریز میں اس پارٹ 2 کے اندر اسٹارٹ کروں گا. سب سے پہلے کہ یو ایف او دنیا میں کہاں دیکھے گئے تھے, سوسر کا ورڈ کس نے استعمال کیا تھا دنیا میں سب سے پہلے, اور پھر دنیا میں فقتاً فوقتاً ان یو ایف اوز یا خلائی مخلوق کو کہاں کہاں کس طرح دیکھا گیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آتے ہیں, کچھ چیزیں دنیا سے لے کر چلے جاتے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بات چیت نہیں کرتے, یہ مختلف فارمز میں آتے ہیں, کچھ کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے, کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, بہت ساری جو ہے ایون دو کہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی ان کو دیکھا گیا ہے ٹائم کا ایشو ہو جاتا ہے. بڑی سنسی خیز اور مزیدار باتیں ان سے ریلیٹڈ ہیں, انٹرویوز ہیں لوگوں کے کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے ٹائم پرابلم ہو گیا, کسی نے 8 بجے اگر یو ایف او کے سوسر کو دیکھا اور جب وہ آفس پہنچا 5 منٹ کے راستے کے بعد تو 12 بج رہے تھے, بڑی پریشانی ہو گئی کہ باقی وہ وقت بندہ کہاں تھا. اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کروں گا. تھینک یو سو مچ. اب تک کے لیے خدا حافظ.